सामईन कराम, आप सुन रही हैं एक दिलचस्प आप बीती जिसका नाम है रात का राही। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 13 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। नंदू भाई, खाना खाकर अहमद अली ने उसे कहा, तुम जो कुछ भी हो और तुम जो कुछ भी करते हो, इसका हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं। हम तो परदेसी हैं, जा रहे हैं, लेकिन हम ये जरूर पूछेंगे कि तुमने हमें कैबिन में जाने से रोका क्यों। उसके पास क्या जवाब हो सकता था। उसने हंसकर टालने की कोशिश की, लेकिन हम न टले। मैं अपने मालिक का वफादार हूं, उसने हाथ जोड़कर कहा। वो हमारे बाल बच्चों को पालता है और हमें बहुत रकम देता है। वो पकड़ा गया है, लेकिन मैं उसे धोखा नहीं दूंगा। अहमद अली ने राइफल की नाली उसके सीने से लगा दी। मैंने उठकर कैबिन के दरवाजे को लात मारी। दरवाजा खुल गया। अंदर अंधेरा था। 2-4 सेकंड के बाद मुझे कुछ नजर आने लगा था। छोटा सा एक दरीचा था, उसमें से चांदनी अंदर आ रही थी। लॉन्च ऊपर नीचे हो रही थी। मुकम्मल खामोशी थी। मुझे कैबिन में खराटे सुनाई दिए। मैंने आंखें सुकेड़ कर देखा। उस चांदनी में जो दरीचे से अंदर आ रही थी, मुझे किसी इंसान की 2 नंगी टांगें नजर आईं। मैंने झुक कर देखा। ये टांगें टखनों से रस्सियों से बंधी हुई थीं। अब मेरी आंखें कैबिन की नीम तारीकी में देखने के काबिल हो गई थी। कुछ चांदनी भी आ रही थी। मैंने और ज्यादा झुक कर देखा। अब दबे दबे खराटे साफ सुनाई देने लगे। मैंने उसके जिस्म पर हाथ फेरा। ये औरत का जिस्म था। मेरा हाथ उसके मुंह तक गया तो मैंने महसूस किया कि उसके मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ है। मैं बाहर आ गया और अहमद अली को बताया कि मैं अंदर क्या देख आया हूँ। अहमद अली ने नंदू से कहा कि बत्ती जलाओ। नंदू ने पसोपेश की। मैंने उसकी गर्दन पर इतनी जोर से थप्पड़ जमाया कि वो आगे जाकर मुंह के बल गिरा। मार दो गोली इसे, अहमद अली ने कहा, और लॉन्च ले चलो। वो उठ रहा था। मैंने राइफल की नाली उसके गर्दन पर रख कर दबाई। वो पीठ के बल गिर पड़ा। उसने राइफल की नाली दोनों हाथों से पकड़कर कहा, गोली ना चलाना, मुझे उठने दो। वो उठा और कैबिन में चला गया। उसने लालटेन जला दी। मैं और अहमद अली अंदर गए। रोशनी में देखा, कैबिन बहुत खूबसूरत और सजा हुआ था। पलंग की तरह एक लंबी सीट थी जिस पर गद्दा सिला हुआ था। उस पर एक जवान लड़की लेटी हुई थी। रंग गोरा था। उसके टखने रस्सियों से बंधे हुए थे और दोनों बाजू पहलुओं के साथ थे। और एक कपड़ा इस तरह बंधा हुआ था कि बाजू जिस्म के साथ जकड़े हुए थे। मुंह पर भी कपड़ा बंधा हुआ था। मैंने और अहमद अली ने रस्सियां खोल दी। कपड़ा खोलकर उसके बाजू भी आजाद कर दिए। फिर उसके मुंह से कपड़ा खोला। वो बड़ी ही खूबसूरत लड़की थी और नौजवान। वो उठ बैठी और सख्त गुस्से में उसने अपनी जबान में जो कुछ कहना शुरू किया, वो गालियों के सिवा और कुछ नहीं हो सकता था। अहमद अली ने उसके साथ बात की। लड़की ने अपनी जबान बदल दी। वो उठ खड़ी हुई और दरवाजे की तरफ चल पड़ी। आगे मैं खड़ा था। मैंने उसे रोक दिया। उसने मेरे सीने पर बड़ी जोर जोर से घूंसे मारे। अहमद अली ने उसे पकड़ लिया, मगर वो हाथ नहीं आती थी। अहमद अली उसके साथ ऐसी जबान में बातें करने लगा जो बंगाली भी थी और कोई और जबान भी, जैसे बाज लोग उर्दू और पंजाबी मिलाकर बोलते हैं। बाद में अहमद अली ने मुझे यह सारी गुफ्तगू सुनाई। अहमद अली ने उसे कहा कि वो बताए कि उसे किसने बांध कर इस लॉन्च में डाला था और ये सब क्या है। अहमद अली ने उसे ये भी बताया कि इस लॉन्च के आदमियों के साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं और हम उसे आज़ाद कर देंगे। लड़की को एतबार नहीं आ रहा था। अहमद अली ने बहुत सारी बातें कह सुनकर उसे ठंडा किया और उसे हम पर एतबार आने लगा। वो आराम से बैठ गई। अहमद अली के कहने पर नंदू ने लड़की को पानी पिलाया। वो खाना नहीं खा रही थी। हमारे कहने पर उसने खाना भी खा लिया। बंगाल में शायद आज भी जंगली कबीले पाए जाते हैं। सुना है वो अभी तक तहजीब व तमद्दुन से दूर दुश्वार गुजार जंगलों में रहते हैं और उन्होंने अपने रहने सहने के तरीके और पुराने रस्म व रिवाज नहीं छोड़े। मेरे वक्तों में वहाँ के मुख्तलिफ जंगलों में 4-5 कबीले रहते थे। हर एक का अपना एक नाम था। मुझे सिर्फ एक कबीले का नाम याद रह गया है। ये था चकमा। लेकिन ये लड़की चकमा कबीले की नहीं थी। कोई अजीब सा नाम था जो मुझे याद नहीं रहा। अहमद अली ने बताया था कि उस लड़की के कबीले का ताल्लुक आसाम से है, इसीलिए उन लोगों के रंग गोरे थे। किसी जमाने में यह कबीला बंगाल के जंगलों में आकर आबाद हो गया था। जंगल में उस कबीले के लोग, क्या मर्द क्या औरतें, इतना सा ही लिबास पहनते थे कि कमर के साथ रस्सी लपेटकर
کپڑے کا چھوٹا سا ایک ٹکڑا آگے اور ایک پیچھے رسی میں اڑس کر لٹکا لیتے تھے۔ ان کی زبان اپنی، موسیقی اور ساز اپنے، اور ان کی ہر بات اپنی تھی۔ ان کے مرد تندرست اور توانا اور عورتیں خوبصورت تھیں۔ انہیں خوراک جنگل مہیا کیا کرتا تھا۔ لڑکی نے بتایا کہ عورتیں ندی پر نہانے جایا کرتی تھی، جوان لڑکیاں دور بھی نکل جایا کرتی تھی۔ اس قبیلے کی عورتیں ڈرتی نہیں تھی۔ بنگال کے دبلے پتلے آدمیوں کو تو وہ کچھ سمجھتی ہی نہیں تھی۔ اس لڑکی نے بتایا کہ انہوں نے کئی بار اس جنگل میں جہاں وہ رہتے تھے شکاری دیکھے۔ اس علاقے میں شیر ہوتے تھے، عام طور پر شکاری انگریز ہوتے تھے، کبھی کبھی کوئی ہندوستانی بھی آ جاتا تھا۔ بیاہ شادی کے متعلق اس قبیلے کا رواج یہ تھا کہ جوڑے قبیلے کے 3 بزرگ بناتے تھے۔ لڑکی لڑکے کی مرضی اور پسند کو جرم سمجھا جاتا تھا۔ قبیلے میں ایک بوڑھا آدمی تھا جو کالے علم کا ماہر تھا۔ ہر بیماری کا وہ علاج کرتا تھا اور ٹونے وغیرہ بھی بتاتا تھا۔ اگر کوئی لڑکی یا لڑکا اپنی پسند کی شادی کرنا چاہتا تو اس بوڑھے عامل کو در پردہ اپنی پسند بتاتی جاتی تھی۔ وہ کہتا تھا کہ شیر کے 2 دانت لے آؤ۔ وہ دانتوں کو 7 دن اپنے پاس رکھتا تھا۔ 8ویں دن وہ دانت سائل کو واپس دیتا اور بتاتا تھا کہ ایک دانت لڑکی کے پاس رہے اور ایک لڑکے کے پاس۔ عامل کا عمل ان بزرگوں پر اثر کرتا تھا جو جوڑے منتخب کیا کرتے تھے۔ اس لڑکی کو ایک آدمی اچھا لگتا تھا اور وہ اس لڑکی کو چاہتا تھا، لیکن دونوں کو خطرہ تھا کہ ان کی شادی نہیں ہو سکے گی۔ شادی کے لیے دونوں مرے ہوئے شیر کی تلاش میں رہتے تھے جو ملنا ممکن نہیں تھا۔ لڑکی زیادہ بےتاب اور بے چین رہتی تھی۔ اپنے قبیلے کی عورتوں کی طرح وہ بھی نڈر تھی۔ تیر کمان اور بانس کی برچھی ان کے ہتھیار تھے۔ لڑکی تیر کمان لے کر جنگل میں چلی جاتی تھی۔ اسے امید تھی کہ وہ شیر مار لے گی۔ ایک روز وہ ایک ندی تک چلی گئی۔ ندی بہت چوڑی اور گہری تھی۔ اس میں ایک لانچ آ رہی تھی جس میں 4 آدمی تھے۔ لڑکی لانچ دیکھنے کے لیے آگے چلی گئی۔ لانچ آگے جا کر واپس آ گئی اور کنارے کے ساتھ رک گئی۔ چاروں آدمی لانچ سے اترے اور اس طرح ادھر ادھر دیکھتے ہوئے ٹہلنے لگے جیسے اس لڑکی کے ساتھ انہیں کوئی دلچسپی نہ ہو۔ لڑکی واپس چل پڑی۔ اچانک 4 آدمی اس پر جھپٹ پڑے۔ اس کے منہ پر کپڑا باندھ دیا اور اسے اٹھا کر لانچ میں جا ڈالا۔ لانچ یہی تھی۔ ان چاروں میں ایک آدمی یہ تھا جو اب لانچ میں ہمارے پاس موجود تھا۔ ان لوگوں نے لڑکی کو کسی جھونپڑے میں رکھا اور اسے سبز باغ دکھانے لگے، لیکن لڑکی کی حالت پانی سے باہر پھینکی ہوئی مچھلی کی مانند تھی۔ اسے 4 روز وہاں رکھا۔ لانچ کا مالک جو دریا میں کود گیا تھا جھونپڑے میں آ گیا۔ اس نے لڑکی کو بہت لالچ دیے، لیکن لڑکی اس کا منہ نوچنے کو لپکتی تھی۔ اس کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی گئی لیکن وہ ان کے ہاتھ نہ آئی۔ اسے باندھ دیا گیا، اسے مارا پیٹا گیا، مگر لڑکی پر کچھ اثر نہ ہوا۔ مالک غائب ہو گیا۔ وہ اس شام آیا جس شام ہم اس لانچ میں سوار ہوئے تھے۔ لڑکی کو کمبلوں میں چھپا کر لانچ تک لایا گیا، پھر ہم لانچ میں آ گئے۔ لڑکی ہمیں لانچ والوں کا ساتھی سمجھتی تھی۔ نندو خاموشی سے سن رہا تھا۔ مجھے ایسا غصہ آیا کہ میں نے نندو کے منہ پر گھونسا مارا۔ وہ کیبن کی دیوار سے لگا اور گر پڑا۔ کیبن بہت چھوٹا تھا۔ نندو احمد علی کے پاؤں میں گرا۔ احمد علی نے اپنا پاؤں اس کی گردن پر رکھ کر دبایا اور دانت پیس کر بولا، سچ بتا یہ کیا سلسلہ ہے اور لانچ کا مالک کون ہے؟ اس کا یہی کاروبار ہے، نندو نے اٹھ کر کہا۔ اس کا نام راجن بوس ہے، وہ سمگلر بھی ہے اور عورتیں بھی بیچتا ہے۔ اس لانچ میں یہ لڑکی ہی نہیں، چرس بھی ہے جو سلہٹ جا رہی تھی۔ وہاں سے اسے برما جانا تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ مخبری ہو گئی تھی، اسی لیے پولیس کی لانچ آ گئی تھی۔ ہم سمجھ گئے کہ لانچ کا مالک راجن بوس دریا میں کیوں کود گیا تھا۔ وہ اس کوشش میں تھا کہ مال کے ساتھ نہ پکڑا جائے۔ ہم یہ بھی سمجھ گئے کہ لانچ اتنی دور ویرانے میں کیوں کھڑی تھی۔ وہ انگریز کی بادشاہی تھی، مجرموں کو کھلی چھٹی نہیں دی جاتی تھی۔ دہشت پسند تحریک بھی چل رہی تھی، اس لیے دریاؤں میں پولیس گشت پر رہتی تھی۔ کسی نے مخبری کر دی ہوگی۔ نندو نے راجن بوس کے اس کاروبار کے متعلق جو تفصیل سنائی وہ مختصراً اس طرح ہے کہ اس کا گروہ چرس اسمگل کرتا تھا، اور دوسرا کاروبار یہ تھا کہ یہ لوگ خوبصورت اور جوان بنگالی لڑکیوں کو ورغلا کر سبز باغ دکھا کر یا گروہ کے آدمی محبت کا دھوکہ دے کر اپنے جال میں پھانس لیتے اور کلکتہ میں یا اس سے بھی پرے لے جا کر بیچ آتے۔ جس روز نندو کے گروہ نے اس لڑکی کو اغوا کیا، اس روز وہ کہیں سے مال لا رہے تھے۔ راجن بوس خود ساتھ نہیں تھا، اس کا نائب لانچ میں تھا۔ وہ راجن بوس کا دستے راز تھا۔ اس نے اس لڑکی کو ندی کے قریب کھڑے دیکھا تو اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یہ مال ہاتھ آ جائے تو بڑی اچھی قیمت پر بک سکتا ہے۔
لیکن ان جنگلیوں کا کچھ بھروسہ نہیں۔ ان کے ایک ساتھی نے کہا کہ اس جنگلی کو ہم شہزادی بنا دیں گے تو شیشے میں اتر آئے گی۔ لڑکی اتنی نڈر تھی کہ لانچ والے چار آدمی لانچ سے اتر کر اس کے قریب سے گزرے تو وہ وہیں کھڑی انہیں دیکھتی رہی۔ وہ اس کے قریب آئے تو بھی نہ ڈری اور پکڑی گئی۔ اسے جب پکڑ کر جھونپڑے میں لے گئے تو راجن بوس کو اطلاع دی گئی۔ وہ لڑکی کو دیکھ کر بہت ہی خوش ہوا۔ اسے وہ اپنی بیوی بنانا چاہتا تھا، لیکن لڑکی نے اس کے ساتھ بہت برا سلوک کیا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ لڑکی اگر بیوی بننے پر راضی ہو بھی گئی تو یہ دھوکا ہوگا اور یہ راجن بوس کو قتل کر کے بھاگ جائے گی۔ اسے وہ چھوڑنا بھی نہیں چاہتا تھا کیونکہ مال بہت قیمتی تھا۔ راجن بوس اسی روز آسام چلا گیا اور لڑکی کا سودا کر آیا۔ گاہک راجن بوس کی طرح کوئی اسمگلر اور بردہ فروش تھا۔ وہ آسامی قبائل کی لڑکیوں کا کاروبار کرتا تھا۔ اس نے راجن بوس سے کہا تھا کہ لڑکی اس کے اڈے تک پہنچا دی جائے اور اس سے قیمت وصول کر لی جائے۔ وہ جنگلی لڑکیوں کو قابو میں لانے کے گر جانتا تھا۔ راجن بوس اور اس کے گروہ کا واسطہ پہلی جنگلی لڑکی سے پڑا تھا۔ آج رات وہ لڑکی کو آسام لے جا رہے تھے، کچھ چرس بھی تھی۔ راجن بوس خود ساتھ جا رہا تھا کیونکہ رقم وصول کرنی تھی۔ لانچ میں دوسرا آدمی وہی تھا جس نے لڑکی کو اغوا کیا تھا۔ دریا میں اس لانچ پر سرچ لائٹ کی روشنی پڑتے ہی راجن بوس نے اپنے ساتھیوں سے کہہ دیا تھا کہ یہ پولیس کی لانچ ہے۔ اگر خطرہ قریب آ گیا تو سب دریا میں کود جانا۔ نندو نے ہماری منت سماجت شروع کر دی کہ ہم اسے نہ پکڑوائیں۔ ہم نے اسے بتایا کہ اس کے جرم کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں، لیکن میرا دماغ کسی اور سوچ میں مصروف ہو گیا۔ میں نے اس جنگلی لڑکی کو دیکھا، سر سے پاؤں تک اور پاؤں سے سر تک دیکھا۔ وہ جنگل میں جنی پلی تھی، اس کی کوئی تہذیب نہیں تھی۔ اس کے جسم پر کپڑوں کے دو ٹکڑوں کے سوا کوئی لباس نہیں تھا۔ اس نے کبھی اچھا کھانا نہیں کھایا تھا۔ اس نے آرام اور آسائش کی زندگی بھی نہیں دیکھی تھی۔ اس کا کوئی مذہب بھی نہیں تھا۔ اگر کوئی مذہب تھا بھی تو وہ تہمات سے بڑھ کر کچھ بھی نہ ہوگا، لیکن اسے اپنی آبرو عزیز تھی۔ وہ عصمت کی اہمیت اور پاکیزگی سے واقف تھی۔ ننگی عورت کسے کہتے ہیں؟ وہ جس کے جسم پر کپڑے نہیں ہوتے، یا وہ جس نے اپنی آبرو پر اخلاق کا پردہ ڈال رکھا ہوتا ہے۔ اپنے ارد گرد نظر ڈالیں، اپنے گھر میں دیکھ لیں، اپنے معاشرے کو دیکھ لیں، کوئی ایک بھی عورت بغیر کپڑوں کے نظر نہیں آئے گی۔ پردے میں بیٹھی ہوئی عورت نظر نہیں آئے گی، مگر بد چلنی قتل کروا رہی ہے، طلاقیں دلوا رہی ہے، خاوند خودکشی کر رہے ہیں۔ معاشرے کی ایک کلاس نے قتل، خودکشی اور طلاق کی وارداتوں کا انسداد یوں کیا ہے کہ بد چلنی کو تہذیب و تمدن میں شامل کر کے اسے فیشن بنا لیا۔ آبرو ایسے ہی ہے جیسے جلے ہوئے سگریٹ کا ٹکڑا پھینک کر اس پر پاؤں مار دیا جاتا ہے۔ میرے سامنے ایک عورت بیٹھی تھی۔ وہ جوان تھی، خوبصورت تھی، جسم میں بھی دلکش تھی، جو ہر مرد دیکھنا چاہتا ہے۔ قتل ہوتا ہے، قتل کرتا ہے، اور جس نے بادشاہیوں کے تختے الٹے ہیں۔ مگر اس کی زبانی اور نندو کی زبانی اس کے اغوا پر اس کے رد عمل کی تفصیل سنی تو وہ کسی برگزیدہ بزرگ کی روح کی طرح دکھائی دینے لگی۔ میری نظریں اس کے چہرے پر جم گئی تھیں اور میرے ذہن میں طوفانی سمندر کی موجیں اٹھنے لگی تھیں۔ اس کا چہرہ ارونا کا چہرہ بن گیا۔ وہ بھی ایسا ہی معصوم چہرہ تھا۔ گناہوں کی دنیا میں جا کر مجبور اور بے بس ہو کر بھی ارونا نے اپنا دامن پاک رکھا۔ میں آپ کو پاک دامن عورت کی طاقت دکھا چکا ہوں۔ ارونا نے انسپکٹر منصور کو ہیپنوٹزم کے اثر سے نکالا اور ایک انتہائی خطرناک مجرم گروہ کو پکڑوا دیا۔ بن مندر کے باہر اس رات کم از کم 1000 گولی فائر ہوئی ہوگی۔ گناہوں کے ڈھکے چھپے اڈے کو یہ آگ ایک پاک دامن عورت نے لگائی تھی، اور ارونا جو ابھی کچی اور نادان عمر میں تھی، احمد علی اور مجھ جیسے دو قاتلوں اور ڈاکوؤں کو پناہ دی اور ہمیں وہاں سے نکالا۔ مجھے اچانک یاد آ گیا کہ ہم جب ارونا کے گھر چھپے تھے تو اس نے مجھے دو باتیں کہی تھی۔ ایک یہ کہ میں اس راستے سے ہٹ جاؤں جس پر میں احمد علی کا ہاتھ پکڑ کر جا رہا ہوں۔ دوسری بات ارونا نے یہ کہی تھی، محمد خان، اگر تم اسی راستے پر جانا چاہتے ہو تو میری ایک بات مان لو، کسی ایسی عورت کو خراب نہ کرنا جو میری طرح اپنی آبرو کو اپنا ایمان سمجھتی ہو۔ سمجھ لو کہ میرے ابا نے تمہیں پناہ دے کر جو نیکی کی ہے، تم مجھے اس کا صلہ دے رہے ہو۔ میرے اندر شاید ابھی انسانیت مری نہیں تھی۔ ارونا کی اس بات نے اور اس جنگلی لڑکی نے میرے وجود میں آگ لگا دی۔ احمد علی، مجھے یاد ہے کہ میں نے ایسی آواز میں کہا تھا جو مجھے اپنی نہیں لگتی تھی، ہم اس لڑکی کو اس کے قبیلے تک پہنچائیں گے۔ احمد علی کی آنکھوں میں قہر اتر آیا۔ اس نے ان آنکھوں سے مجھے دیکھا۔ ہاں احمد علی، میں نے کہا، میں نے گناہ کیے ہیں، کروں گا بھی،
مگر اس قسم کی عورت پر اپنی جان بھی قربان کر دوں گا جو اپنی آبرو کو اپنا ایمان سمجھتی ہو۔ احمد علی نے کچھ کہنے کے بجائے اس طرح سر ہلا کر منہ پھیر لیا جیسے اسے مجھ سے نفرت ہو گئی ہو۔ میں ٹلوں گا نہیں احمد علی، میں نے کہا اور نندو سے پوچھا، تم جانتے ہو اس لڑکی کا قبیلہ یہاں سے کتنی دور ہے؟ اس لڑکی کو تو یہ بھی پتا نہیں کہ اس وقت یہ کہاں ہے اور اپنے ٹھکانے سے کتنی دور ہے۔ 15 میل، نندو نے کہا۔ یہ میرا اندازہ ہے، میں تمہیں راستہ سمجھا سکتا ہوں۔ اس نے پھر منت کی کہ میرے ساتھ کیا سلوک کرو گے؟ کچھ بھی نہیں، میں نے کہا۔ جہاں جانا چاہتے ہو چلے جاؤ، لانچ تمہارے پاس ہے، چرس تمہاری ہے، قسمت تمہاری اپنی ہے۔ یہ میرا عقیدہ ہے کہ انسان خطا کی سزا سے بچ نہیں سکتا اور انسان اچھے کی جزا سے بھی محروم نہیں رہتا۔ مجھے محسوس ہونے لگا تھا کہ میں ایک نیکی کرنے جا رہا ہوں اور اس کی مجھے جزا ملے گی۔ میں نے احمد علی سے کہا کہ وہ میری بات مان لے، ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ وہ کچھ دیر سوچ میں پڑا رہا، پھر بولا، چلو، لے چلو اسے۔ اور اس نے نندو سے کہا، تمہارے پاس جتنی بھی رقم ہے وہ مجھے دے دو، پھر تم مجھے چھوڑ دو گے؟ تمہیں ہم نے چھوڑ دیا ہے، احمد علی نے کہا، جو کچھ پاس ہے وہ ہمیں دے دو۔ اس نے سیٹ کے نیچے رکھا ہوا ایک باکس باہر گھسیٹا اور وہاں سے کچھ نوٹ اور چند سکے نکال کر احمد علی کو دے دیے۔ کہنے لگا کہ ہم اس کی جامع تلاشی لے لیں اور لانچ کی بھی تلاشی لے لیں، ہمیں اور کچھ نہیں ملے گا۔ احمد علی نے رقم گنی، وہ کچھ 100 اور کچھ روپے تھی، یہ معمولی رقم نہیں تھی۔ احمد علی نے نندو سے لڑکی کے قبیلے کا ٹھکانے کا راستہ پوچھا۔ اس نے راستہ بتا دیا، لیکن اس نے بتایا کہ جو دریا ہم عبور کر آئے ہیں اسے پھر عبور کر کے اسی کنارے پر جانا پڑے گا جس کنارے سے ہم لانچ پر سوار ہوئے تھے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ہمیں ایک بار پھر پولیس کی لانچ کے خطرے میں جانا تھا۔ پھنسو گے خانو، احمد علی نے کہا۔ تم مجھے ٹریننگ دے رہے ہو احمد علی، میں نے کہا، مجھے خطروں میں جانے اور خطروں سے نکلنے کی مشق کرنے دو۔ پولیس کی لانچ جا چکی ہوگی، وہ کوئی بے وقوف تھے جو لانچ کو پکڑنے کے بجائے 2 آدمیوں کو پکڑ کر لے گئے۔ راجن بوس مشین گن سے ڈر گیا تھا۔ میں نے نندو سے کہا کہ وہ لانچ کو دریا میں لے چلے۔ نندو گھبرایا، لیکن میری تسلیوں سے اس نے لانچ سٹارٹ کی اور اسے ندی میں سے موڑ لایا۔ لڑکی پریشان ہونے لگی۔ احمد علی نے بتایا کہ ہم اس کے قبیلے میں جا رہے ہیں۔ ندی جہاں دریا سے ملتی تھی وہاں لانچ کو روک کر ہم نے ادھر ادھر دیکھا۔ چاندنی میں جہاں تک نظر کام کرتی تھی وہاں تک کوئی لانچ نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے نندو سے کہا کہ لانچ کو پوری رفتار سے سامنے والے کنارے تک لے جائے۔ لانچ اتنی تیز تھی کہ انجن بند کر دینے کے باوجود کنارے سے ایسی ٹکرائی کہ میں، احمد علی اور لڑکی ایک دوسرے سے ٹکرا کر اور ایک دوسرے کے اوپر گرے۔ ہم اٹھے اور کنارے پر اتر گئے۔ نندو لانچ میں ہی رہا۔ دریا کے کنارے گھنا جنگل تھا، اونچی گھاس زیادہ تھی۔ ہم اس جنگل میں داخل ہو گئے۔ دریا سے ہم کوئی 150 گز دور آ گئے ہوں گے۔ ہمیں رات کی خاموشی میں لانچ کے انجن کی آواز سنائی دی۔ ہم سمجھے کہ نندو لانچ کو لے جا رہا ہے۔ میں نے ویسے ہی پیچھے دیکھا، مجھے سرچ لائٹ کی تیز روشنی کی بڑی موٹی لکیر نظر آئی۔ اب یہ لانچ دوسری طرف سے آ رہی تھی۔ پولیس والے راجن بوس اور اس کے ساتھی کو دریا میں سے نکال کر لانچ کو آگے لے گئے ہوں گے۔ انہیں ندی میں جانے کا خیال نہیں آیا ہوگا۔ وہ راجن بوس کی لانچ کے تعاقب میں آگے نکل گئے ہوں گے اور اب واپس آ گئے تھے۔ نندو کا ہمیں کوئی غم نہیں تھا، ہمیں اپنا بھی کوئی غم نہیں تھا۔ ہم خطرے سے نکل آئے تھے۔ ہمارے پاس 15 میل کی بڑی دشوار مسافت تھی، لیکن 5 میل کی مسافت اس طرح آسان ہو گئی کہ ایک پگڈنڈی تھی جو دریا سے تقریباً 1 میل دور جا کر آ گئی۔ ہم اس پر ہو گئے۔ لڑکی جنگلی تھی، وہ بہت تیز چل رہی تھی۔ احمد علی اس کے ساتھ باتیں کرتا گیا۔ کبھی وہ رک جاتی اور پوچھتی کہ ہم اسے دھوکہ تو نہیں دے رہے۔ اس نے کہا کہ وہ ہمیں انعام دے گی۔ پگڈنڈی پر ہمیں ایک وسیع جھیل تک جانا اور وہاں سے جنگل میں داخل ہونا تھا۔ رات شاید آدھی گزر گئی تھی۔ ہم نے کھانا کھا لیا تھا اور پینے کا جو سامان لانچ میں مل گیا تھا اس نے جسم میں تازگی پیدا کر دی تھی۔ تقریباً 1.5 گھنٹے کے بعد ہم جھیل تک پہنچ گئے اور نندو نے جو سمت بتائی تھی ادھر کو چل پڑے۔ جنگل گھنا نہیں تھا، لیکن زمین اونچی نیچی تھی اور اس میں کھڈ بھی تھے۔ ہماری رفتار کم ہو گئی۔ 2-2.5 میل گئے ہوں گے کہ جنگل گھنا ہو گیا۔ شفاف چاندنی بہت فائدہ دے رہی تھی۔ ہمیں اس جنگل میں سے گزرنا تھا، مگر زیادہ دور نہیں گئے ہوں گے کہ آگے ندی آ گئی۔ پانی کی آواز بتا رہی تھی کہ پانی گہرا ہے۔ ہم اس کے کنارے کنارے چل پڑے۔ پھسلن زیادہ تھی، ہمیں سنبھل سنبھل کر چلنا پڑا۔ بہت آگے گئے تو لڑکی رک گئی، ادھر ادھر دیکھ کر کہنے لگی کہ یہی وہ ندی ہے جس کے کنارے وہ کھڑی تھی اور لانچ آ گئی تھی، لیکن اس پر پل نہیں ملے گا۔
اس علاقے میں دور دور تک آبادی نہیں تھی، اس لیے اس علاقے میں ندی پر پل نہیں تھا۔ لڑکی نے بتایا کہ اگر یہ وہی ندی ہے تو دور آگے جا کر دونوں طرف چٹانیں آ جائیں گی، وہاں ندی تنگ اور گہری ہو جاتی ہے۔ اس جگہ ان قبائلیوں نے ناریل کے درخت ایک دوسرے کے ساتھ ملا کر چٹانوں پر رکھے ہوئے ہیں، ان کے دونوں سروں پر رسے باندھ کر انہیں اکٹھا کیا ہوا ہے۔ 1.5-2 گھنٹے بعد چٹانیں آ گئیں۔ لڑکی نے خوشی سے کہا کہ اب وہ ہمیں آگے لے جائے گی۔ وہ ننگے پاؤں تھی، وہ پھدک پھدک کر چل رہی تھی، ہمیں ڈر تھا کہ اس کا پاؤں پھسل جائے گا اور وہ ندی میں جا پڑے گی، مگر اس کی چال میں فرق نہیں آ رہا تھا۔ وہ ہمیں چٹانوں کے اندر لے گئی اور ایک جگہ سے اوپر چڑھنے لگی۔ ہم اس کے پیچھے پیچھے اوپر گئے اور ناریل کے 3 درختوں کا پل آ گیا۔ لڑکی بڑی آسانی سے پل پر چلنے لگی۔ اس کے پیچھے احمد علی تھا اور احمد علی کے پیچھے میں تھا۔ ہم سے چلا نہیں جاتا تھا۔ لڑکی پیچھے مڑ کر بار بار کہتی تھی کہ آ جاؤ، کوئی مشکل نہیں، لیکن ہمارے لیے یہ پل اسرات تھا۔ ندی نیچے بہتی تھی، وہاں پانی گہرا تھا، پانی کا شور ہمیں ڈرا رہا تھا۔ ہم پاؤں جما جما کر چلتے تھے، لیکن یہ پل کسی کاریگر نے نہیں بنایا تھا، یہ ہلتا تھا۔ ہم درمیان میں پہنچ گئے۔ اچانک احمد علی کی گھبرائی ہوئی آواز آئی، خانو پکڑنا، اور وہ میرے سامنے سے غائب ہو گیا۔ لڑکی جو آگے نکل گئی تھی بڑی تیزی سے واپس آئی، اس نے دیکھ لیا کہ احمد علی پل سے لٹک رہا ہے، اس نے دونوں ہاتھوں سے پل کو پکڑ رکھا ہے۔ میں تو سمجھا تھا کہ وہ ندی میں گر پڑا ہے۔ میں نے گھٹنوں کے بل ہو کر اس کا ایک بازو پکڑا، لڑکی نے اس کا دوسرا بازو پکڑ لیا۔ ہم نے اسے اوپر کھینچنے کو زور لگایا تو ایسے لگا جیسے درخت ایک دوسرے سے الگ ہو رہے ہوں۔ کچھ احمد علی نے ہمت کی، کچھ میں نے اور لڑکی نے، اور اسے اوپر کھینچ لیا۔ بڑی مشکل سے وہ اوپر آ گیا، اس کا پاؤں پھسل گیا تھا۔ اب وہ چل کر آگے جانے سے ڈرنے لگا۔ میں اور وہ بچوں کی طرح ہاتھوں اور گھٹنوں کے بل چلتے باقی پل سے گزرے۔ احمد علی پر خاموشی طاری ہو گئی تھی، اس سے پتہ چلتا تھا کہ وہ غصے میں ہے۔ لڑکی ہمارے آگے آگے چلتی گئی، ہم چٹانوں میں سے گزرے اور علاقہ بہت ہی دشوار گزار ہوتا گیا۔ لڑکی نے اپنا علاقہ پہچان لیا تھا۔ خانو، احمد علی نے کہا، کیا تم محسوس نہیں کر رہے کہ ہم دونوں اس لڑکی کے پیچھے پیچھے جاتے بالکل احمق لگ رہے ہیں؟ اب تو آ گئے ہیں یار، میں نے کہا۔ تمہیں غصہ آ رہا ہے اور میں اطمینان سا محسوس کر رہا ہوں۔ وہ خاموش ہو گیا۔ پو پھٹ رہی تھی جب ہمیں بلند جھونپڑے نظر آنے لگے۔ ہر جھونپڑا زمین سے اوپر تھا، نیچے 3-3 4-4 گز اونچے اور بہت موٹے بانس تھے۔ یہ 8-10 جھونپڑے تھے، کوئی یہاں کوئی وہاں۔ لڑکی دوڑ پڑی اور کچھ پکارنے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے جھونپڑوں میں سے کئی آدمی دوڑتے آئے، عورتیں بھی باہر آ گئیں، سب ننگے تھے۔ مردوں نے کپڑے کا ایک ایک ٹکڑا آگے اور اسی قسم کے کپڑے کا ایک ایک ٹکڑا پیچھے لٹکا رکھا تھا۔ عورتوں نے بھی سطر اسی طرح ڈھانپے ہوئے تھے، انہوں نے کپڑے کا ایک ایک ٹکڑا سینے پر باندھ رکھا تھا۔ چند ایک عورتوں کے سینے بھی ننگے تھے۔ لڑکی ان کے درمیان غائب ہو گئی۔ ہم پیچھے رکے رہے۔ کچھ دیر کے بعد سب نے ہماری طرف دیکھا اور 3-4 آدمی ہماری طرف چل پڑے۔ ان میں 2 بوڑھے تھے، صبح کی روشنی صاف ہو گئی تھی۔ میں نے دیکھا کہ یہ آدمی خوش نہیں تھے، ان کے چہرے سنجیدہ تھے، شاید غصے میں بھی تھے۔ سب سے پہلے ایک بوڑھا بولا، اس کی زبان احمد علی ہی سمجھ سکتا تھا۔ اس لڑکی نے ہمیں جو کچھ بتایا ہے کیا یہ سچ ہے؟ بوڑھے نے پوچھا۔ ہاں، احمد علی نے جواب دیا، اس نے تمہیں سچی بات بتائی ہے۔ وہ ہمیں ایک جھونپڑے میں لے گئے۔ ایک بوڑھے نے کہا کہ ہم اسے تفصیل سے سنائیں کہ یہ لڑکی ہمیں کہاں ملی تھی اور ہم اسے کس طرح لائے ہیں۔ احمد علی نے انہیں تفصیل سنا دی۔ ہم کس طرح مان جائیں کہ لڑکی کسی مرد کے ساتھ نہیں رہی؟ دوسرے بوڑھے نے پوچھا۔ اسے اغوا کرنے والوں نے بتایا ہے کہ لڑکی ان کے ہاتھ نہیں آتی تھی، احمد علی نے کہا، اسی لیے وہ اسے بیچ رہے تھے۔ وہ بہت دیر ہم پر وکیلوں کی طرح جرح کرتے رہے اور احمد علی ان کے ہر سوال کا جواب دیتا رہا۔ آخر وہ مان گئے۔ قبیلے کے بزرگوں نے فیصلہ دے دیا کہ لڑکی کو اغوا کیا گیا تھا اور اس نے اپنی پاکیزگی کو بچائے رکھا۔ یہ فیصلہ سب کو سنا دیا گیا تو سب نے ناچنا شروع کر دیا اور ہم جو ان کے ملزم تھے معزز مہمان بن گئے۔ کچھ دیر بعد ہمارے آگے کھانا رکھا گیا۔ ہم رات بھر کے جاگے ہوئے تھے، یہ بھی نہ دیکھا کہ کھانے میں کیا کیا تھا۔ جو کچھ بھی تھا وہ کھایا اور ہم جہاں بیٹھے تھے وہیں لڑک گئے اور بڑی گہری نیند سو گئے۔ ہم جاگے تو جس لڑکی کو ہم لائے تھے وہ جھونپڑے کے دروازے میں بیٹھی تھی۔ میں نے احمد علی کو جگایا، لڑکی ہمارے پاس آ گئی اور احمد علی سے کچھ کہہ کر جھونپڑے سے نکل گئی۔ وہ واپس آئی تو اس کے ساتھ 2 اور لڑکیاں تھیں، تینوں نے کھانا اٹھا رکھا تھا۔ ٹین کی پلیٹوں میں بھنے ہوئے پرندے تھے، ابلے ہوئے چاول اور مچھلی تھی، اور کم و بیش 1 درجن کیلے تھے۔
ہم دونوں کھانے پر ٹوٹ پڑے۔ لڑکیاں پلیٹیں اٹھا کر لے گئیں تو تین بوڑھے ہمارے پاس آ بیٹھے۔ وہ بات احمد علی کے ساتھ کرتے تھے اور احمد علی اردو میں وہ بات مجھے بتاتا تھا۔ ہم سب نے تم پر شک کیا تھا کہ تم ہماری لڑکی کو ورغلا کر لے گئے اور اب اسے واپس لے آئے ہو۔ ایک بوڑھے نے کہا، ہم نے لڑکی پر شک کیا تھا کہ یہ اپنی مرضی سے تمہارے ساتھ گئی تھی اور تم ایک کہانی گھڑ لائے ہو۔ اب ہمیں یقین ہو گیا ہے کہ لڑکی کو زبردستی اغوا کیا گیا تھا اور تم اسے ان لوگوں سے چھڑا لائے ہو۔ تمہیں ہمارا یہ سلوک پسند نہیں آیا ہوگا، لیکن ہمارے اپنے دستور ہیں۔ تم نے دیکھا ہے کہ ہم ننگے رہتے ہیں، لیکن عورت کی عزت سارے قبیلے کی عزت سمجھی جاتی ہے۔ اس پر ہم اپنی جانیں قربان کر دیا کرتے ہیں۔ جو عورت اپنی مرضی سے اپنی عزت کسی مرد کے حوالے کر دے، اسے ہم درخت کے ساتھ باندھ کر اس کے جسم پر شہد مل دیتے ہیں۔ اس کے جسم پر چیونٹیاں چڑھ جاتی ہیں، بھیڑیں بھی اس پر بیٹھتی اور اسے ڈستی ہیں، کیڑے مکوڑے بھی اس کے جسم پر رینگتے اور اسے کاٹتے ہیں۔ اگر وہ 3 دن اور 3 راتیں زندہ رہے تو اسے کھول دیتے ہیں اور اسے نہانے کی اجازت دے دیتے ہیں، مگر 3 دن تک کوئی عورت زندہ نہیں رہتی۔ وہ خود بھی چاہتی ہے کہ مر جائے، کیونکہ جس کی بدکاری کا راز کھل جاتا ہے اسے نہ خاوند قبول کرتا ہے، نہ اس کے ماں باپ، قبیلے میں کوئی بھی اس کے ساتھ بات نہیں کرتا۔ اگر مرد پکڑا جائے تو؟ احمد علی نے پوچھا۔ اسے ندی کے کنارے پر کھڑا کر کے اس پر 4 تیر چلائے جاتے ہیں، بوڑھے نے کہا۔ وہ ندی میں گرتا ہے اور اس کی لاش بہہ جاتی ہے۔ اگر وہ ندی کے بجائے کنارے پر گرے تو کوئی بھی اس کے قریب نہیں جاتا۔ اس کی لاش کو گدھ اور درندے کھا جاتے ہیں۔ ہمارے قبیلے میں شادی کے بغیر کسی مرد اور عورت کے تعلقات کو برداشت نہیں کیا جاتا۔ اگر ہم برداشت کر لیں تو ہمارے دادوں پر دادوں کی روحیں ہم سے ناراض ہو جائیں۔ روح ہی ہے جو کچھ ہے، جسم تو ختم ہو جاتا ہے۔ ہم میں سے کوئی مرد یا عورت جسم کی لذتوں میں پڑ جائے تو ہماری اولاد بہت بری ہوگی۔ جسم کی لذت ڈھونڈنے والوں کے جسموں کو ہم ختم کر دیتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ تم دونوں ہماری نسل سے ہو۔ شہروں کے لوگ ہماری طرح نہیں ہوتے۔ کوئی جوان عورت ان کے ہاتھ آ جائے تو وہ وحشی حیوان بن جاتے ہیں۔ تم اس لڑکی کو کیوں لے آئے ہو؟ میں نہیں سمجھ سکتا۔ اس کی یہی ایک وجہ ہے کہ تم ہم میں سے ہو۔ ہمارا قرض کون ادا کرے گا؟ ایک اور بوڑھے نے پوچھا۔ قرض؟ احمد علی نے پوچھا، کیسا قرض؟ جن آدمیوں نے ہماری لڑکی کو اغوا کیا تھا انہیں قتل کرنا ہمارا فرض ہے، بوڑھے نے کہا۔ اسے ہم قرض کہتے ہیں۔ وہ پکڑے گئے ہیں، احمد علی نے کہا۔ وہ اب کئی سال قید خانے میں گزاریں گے۔ تم کہو، ہم تمہیں کیا انعام دیں گے؟ بڑے بوڑھے نے کہا، ہمارے پاس کوئی قیمتی چیز نہیں جو تمہیں دیں۔ اگر تم دونوں ہمارے قبیلے کی لڑکیوں کے ساتھ شادی کرنا چاہو تو لڑکیاں پسند کر لو، اسی وقت شادی ہو جائے گی۔ ہمیں انعام کی ضرورت نہیں تھی۔ اس کی حیرت بجا تھی کہ ہم اتنی خوبصورت لڑکی کو پاک صاف واپس لے آئے تھے۔ میں خود اپنی اس حرکت پر حیران تھا۔ تم دونوں کون ہو؟ بوڑھے نے پوچھا۔ شکار کھیلنے آئے تھے؟ ہم دونوں گرفتاری سے بھاگ رہے ہیں، احمد علی نے کہا۔ ہم قید خانے سے بھاگے ہوئے ہیں، پولیس ہمارے تعاقب میں ہے۔ احمد علی نے اسے وہی کہانی سنا دی جو گاڑی میں غیاث الدین کو سنائی تھی۔ ہم تمہیں اپنے پاس رکھیں گے، بوڑھے نے کہا، لیکن تمہیں ہماری طرح رہنا ہوگا۔ یہاں تمہیں پکڑنے کوئی نہیں آئے گا۔ کوئی آ گیا تو ہمارے بچے اور ہماری عورتیں بھی تمہیں بچانے کے لیے اپنی جانیں قربان کر دیں گی۔ اپنی سلامتی کے لیے ہم کسی کو مصیبت میں ڈالنا نہیں چاہتے، احمد علی نے کہا۔ ہم آسام جا رہے ہیں، لیکن ہمیں ایسے راستے کا علم نہیں جس پر پکڑے جانے کا خطرہ نہ ہو۔ یہاں سے ہم چلے ہی جائیں تو اچھا ہے۔ ہمارے آدمی تمہارے ساتھ جائیں گے، بوڑھے نے کہا۔ یہ تمہیں آسام تک پہنچا آئیں گے۔ ابھی تمہیں 6 روز یہیں رہنا پڑے گا۔ یہ ہمارا رواج ہے کہ اگر تم اس سے پہلے چلے گئے تو ہمارے دادا پردادا کی روحیں ہم سے ناراض ہو جائیں گی۔ تم نہیں جانتے کہ روحیں جو ناراض ہوتی ہیں وہ کیا قہر لاتی ہیں۔ ہم نے انہیں کہا کہ ہم ان کا رواج پورا کریں گے اور 8ویں روز روانہ ہوں گے۔ وہ جشن کی رات تھی، مرد اور عورتیں اکٹھے ناچ رہے تھے۔ یہ ناچ دھما چوکڑی نہیں تھی۔ جوان لڑکیاں ان لوگوں کے اپنے بنائے ہوئے سازوں اور ڈھولک کی سر تال پر گول دائرے میں پاؤں کو ایک جیسی حرکت دے کر اور جسموں کو خم اور بل دے کر اور ہاتھوں کو ایک خاص انداز سے گھما گھما کر ناچ رہی تھیں۔ بنگال کی موسیقی میں سوز اور خمار سا ہوتا ہے۔ ان جنگلیوں کی موسیقی اپنی تھی، لیکن اس پر بنگال کی موسیقی کا بڑا صاف اثر تھا۔ روشنی مشلوں کی تھی۔ لڑکیاں بے لباس تھیں۔ مردوں کا ناچ بھی ایسا ہی تھا۔ پھر مرد اور عورتیں مل کر ناچے۔ انہوں نے ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑے اور گول دائرے میں رقص کی اداؤں سے گھومنے لگے۔ انہوں نے بانسوں کی نالیوں میں شراب بھر رکھی تھی جو تیزی سے ختم ہو رہی تھی۔
ناچ آدھی رات کے بعد ختم ہوا۔ مرد اتنی زیادہ پی گئے تھے کہ وہیں گرتے گئے جہاں جشن منایا جا رہا تھا۔ کسی کو کسی کا ہوش نہیں تھا، صرف عورتیں ہوش میں تھیں۔ اس بدمستی میں بھی کسی مرد نے کسی عورت کے ساتھ کوئی نازیبا حرکت نہ کی۔ ہمارے لیے گھاس پھوس کا بنا ہوا ایسا جھونپڑا خالی کروایا گیا جس کے دو کمرے تھے، ایک میرے لیے، دوسرا احمد علی کے لیے۔ ہم وہاں گئے، فرش پر کیلے اور پپیتے کے پتے اور ان پر جانوروں کی کھالیں بچھی ہوئی تھیں۔ میں اس بستر پر لیٹا اور میری آنکھ لگ گئی۔ دوسرا دن طلوع ہوا اور گزر گیا۔ رات آئی اور گزر گئی۔ ان میں ایک بوڑھی عورت تھی جس کی شکل و صورت بھدی اور اس کا حلیہ ڈراؤنا سا تھا۔ وہ الگ تھلگ بیٹھی اونگتی رہتی یا اپنے جھونپڑے میں سوئی رہتی تھی۔ اس کے منہ میں دو تین دانت رہ گئے تھے، ان کا رنگ گہرا بادامی ہو گیا تھا۔ چوتھے پانچویں دن کا واقعہ ہے۔ احمد علی سو گیا اور میں ٹہلتے ٹہلتے کچھ دور جنگل میں نکل گیا۔ بڑا خوبصورت منظر تھا۔ میں ایک جگہ بیٹھ گیا، جی چاہتا تھا کہ یہیں رہ جاؤں۔ مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے میں اکیلا نہیں ہوں۔ دائیں بائیں اور پیچھے دیکھا، میرے پیچھے وہی لڑکی کھڑی تھی جسے ہم راجن بوس کی لانچ سے لے آئے تھے۔ اس کے ہونٹوں پر ہلکا سا تبسم تھا۔ پہلی بار اسے لانچ میں دیکھا تھا۔ اس وقت وہ پریشان تھی، بھوکی پیاسی بھی تھی، مگر اب اس کا حسن نکھر آیا تھا۔ اس کا جسم سطر کے سوا بالکل عریاں تھا۔ وہ مجھے وہیں کھڑی دیکھتی رہی۔ میں نے سر کے اشارے سے اسے اپنے پاس بلایا۔ وہ میرے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ میں نے پوچھا، کیوں آئی ہو؟ اس نے سر کا اشارہ کیا کہ وہ میری زبان نہیں سمجھتی۔ پھر اس نے بات کی اور میں نے سر کا اشارہ کیا کہ میں اس کی زبان نہیں سمجھتا۔ اس کی آنکھیں اس کے جذبات کی ترجمانی کر رہی تھیں۔ میں جوان تھا اور میں شریف آدمی نہیں تھا۔ میں مدہوش بلکہ بدمست ہونے لگا۔ میں نے اس کے بازو سے پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ میرا خیال تھا کہ وہ میرے ساتھ آن لگے گی، مگر وہ پیچھے ہٹ گئی۔ اس نے مسکرا کر نفی میں سر ہلایا۔ اس نے ہاتھوں اور سر کے اشاروں سے باتیں کرنا شروع کر دیں۔ میں سمجھ گیا، وہ چاہتی تھی کہ میں وہیں رہ جاؤں اور اس کے ساتھ شادی کر لوں۔ میں نے سر ہلایا کہ نہیں، یہ ممکن نہیں، مجھے جانا ہے۔ اس نے آنکھیں میری آنکھوں میں ڈال رکھی تھیں۔ وہ مجھے بہت بہادر آدمی سمجھ رہی تھی۔ میں اس کے بہت سے اشارے نہ سمجھ سکا، پھر بھی میں اس کی آنکھوں نے اور مسکراہٹ نے مجھے بہت کچھ سمجھا دیا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ چلی جائے ورنہ ہم دونوں کو قبیلے والے مار ڈالیں گے۔ وہ اٹھی اور چلی گئی۔ وہ سبزہ زار میں غائب ہو گئی تو بھی ایسے لگا جیسے میرے سامنے بیٹھی ہو۔ وہاں نہ ہوتے ہوئے بھی وہ مجھے نظر آتی رہی۔ محبت کے اظہار کے لیے زبان کی ضرورت نہیں ہوتی۔ محبت وہی ہوتی ہے جو آنکھوں میں نظر آئے، زبان پر نہ لائی جائے۔ اس روز کے بعد وہ لڑکی مجھے دور سے دیکھتی رہتی، قریب نہ آتی۔ ساتویں روز قبیلے کا بوڑھا مجھے اور احمد علی کو اس بوڑھی عورت کے پاس لے گیا جس کا حلیہ ڈراؤنا تھا اور وہ ہر وقت اونگتی یا سوتی رہتی تھی۔ ہم دونوں کو اس کے سامنے بٹھا دیا گیا۔ بوڑھے نے اسے کچھ کہا۔ اس نے خوشمگی نگاہوں سے بوڑھے کو پھر ہم دونوں کو دیکھا۔ اپنے ہاتھ پیچھے کر کے اس نے 1.5-2 فٹ لمبا ڈنڈا اٹھایا۔ اس کے ساتھ پرندوں کے پر بندھے ہوئے تھے۔ بوڑھی عاملہ نے یہ ڈنڈا ہم دونوں کے سروں پر پھیرا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے پہلے میری پھر احمد علی کی آنکھوں میں بڑی غور سے دیکھا، پھر ہمارے ہاتھ دیکھے۔ اس نے کچھ اور اوٹ پٹانگ حرکتیں بھی کیں اور بوڑھے کو کچھ بتانے لگی۔ اس کی بات ختم ہوئی تو وہ پھر اونگنے لگی۔ بوڑھے نے احمد علی کو بتایا کہ اس نے اس بڑھیا سے کہا تھا کہ ہم دونوں بڑے خطرناک سفر پر روانہ ہو رہے ہیں۔ اس نے بڑھیا کو یہ بھی بتایا کہ ہم قید خانے سے فرار ہو کر آئے ہیں۔ بڑھیا نے بوڑھے کو بتایا کہ کوئی خطرہ نہیں، اگر کوئی رکاوٹ بھی آ گئی تو وہ خود ہی صاف ہو جائے گی۔ مجھے ان کی آنکھوں میں کوئی ایسی چیز نظر آ رہی ہے جو انہیں بہت برے انجام تک پہنچائے گی۔ بڑھیا نے کہا، یہ دونوں آگ کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ ان کے دادا پردادا کی روحیں ان سے ناراض ہیں۔ اب جہاں جانا چاہتے ہیں وہاں پہنچ جائیں گے، لیکن انہوں نے اپنا راستہ نہ بدلا تو وہاں پہنچ جائیں گے جہاں یہ نہیں جانا چاہتے۔ میرے دل پر بڑھیا کی باتوں کا اثر تو ہوا، لیکن میں نے یہ اثر جھٹک ڈالا۔ بڑوں کی روحیں بول چکی ہیں، بڑھیا نے کہا۔ اگر یہ روحوں کی آواز نہیں سننا چاہتے تو یہ چلے جائیں۔ یہ دونوں اپنے انجام کو جا رہے ہیں۔ کیا ڈراؤنی سی شکل و صورت والی یہ بڑھیا ماہر نفسیات تھی؟ غیب دان تھی؟ کیا آنے والے وقت کی خبر دینے کی طاقت رکھتی تھی؟ مجھے کچھ بھی معلوم نہیں تھا کہ اس کے پاس کوئی الٹا سیدھا علم یا کوئی مافوق الفطرت طاقت تھی یا نہیں۔ میں نے اپنے دل پر ناگوار سا بوجھ محسوس کیا جو ایک خوف کی صورت اختیار کر گیا۔ احمد علی میری طرف دیکھ کر مسکرایا، لیکن میں نہ مسکرا سکا۔ اور تم؟ بڑھیا نے میرے سر پر تھپڑ مار کر کہا۔
تمہاری ایک آنکھ میں خدا ہے اور دوسری آنکھ میں شیطان ناچ رہا ہے۔ تم شیطان کے قبضے میں ہو، لیکن اتنی جلدی اس قبضے سے نکل نہیں سکو گے۔ لیکن یہ ہماری لڑکی کو… ہاں ہاں، بڑھیا نے بوڑھے کی بات کاٹ دی، کہنے لگی، مجھے معلوم ہے یہ ہماری لڑکی کو بدماشوں سے چھین لایا ہے، اور اس نے ہماری عزت کو اپنی عزت سمجھا ہے۔ اس وقت شیطان اس کی آنکھ میں سو گیا تھا، خدا نہیں سویا کرتا۔ خدا نے اس سے یہ نیک کام کروایا، شیطان پھر جاگے گا اور اس پر قبضہ کر لے گا، اور وہ اسے اس جگہ لے جائے گا جسے یہ اپنی منزل سمجھے گا، لیکن وہ اس کی منزل نہیں ہوگی۔ میں کچھ کہنا اور کچھ پوچھنا چاہتا تھا، لیکن میری زبان جیسے اکڑ گئی تھی۔ بڑھیا آسیب کی طرح مجھ پر غالب آ گئی۔ یہ ہمارا فرض ہے کہ یہ دونوں جہاں جانا چاہتے ہیں میں وہاں تک ہم انہیں صحیح سلامت پہنچا دوں۔ بوڑھے نے کہا، ہمیں تسلی دو کہ ہمارا فرض ادا ہو جائے اور یہ خیریت سے آگے چلے جائیں۔ میں تسلی دے چکی ہوں، بڑھیا نے تلخ لہجے میں کہا۔ کوئی رکاوٹ آ گئی تو خود ہٹ جائے گی، کوئی مشکل آ پڑی تو خود آسان ہو جائے گی۔ جاؤ، جاؤ لے جاؤ انہیں۔ بوڑھا ہمیں وہاں سے لے آیا۔ 4 آدمی تیر کمان اور برچیاں لیے کھڑے تھے۔ اس قبیلے کے یہاں جتنے افراد رہتے تھے باہر آ گئے تھے۔ ہم ان کے درمیان پہنچے تو سب نے مل کر اداس سا گیت گانا شروع کر دیا۔ عورتوں اور مردوں کی آواز ایک تھی اور اس آواز میں سوز تھا۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور یہ ساری عورتیں اور تمام مرد یوں جھل مل کرنے لگے جیسے میں جھیل میں ان کے عکس دیکھ رہا ہوں۔ کچھ دیر کے بعد مجھے پتا چلا کہ میری آنکھوں میں آنسو ہیں۔ یہ لوگ مطمئن تھے، خوشحالی کا معیار اگر روپیہ پیسہ اور محل باڑیاں ہیں تو یہ لوگ مفلس تھے، لیکن وہ ایسی دولت سے مالا مال تھے جو روپے پیسے والوں کے پاس نہیں ہوتی۔ انسان اپنی ضروریات اور آرام و آسائش میں اترتا چلا جائے، اسے سمندر کی تہیں نہیں ملتی۔ انسان جوں جوں گہرائی میں اترتا چلا جاتا ہے، وہ روحانی اور دلی مسرت سے دور ہٹتا جاتا ہے، اور جب اسے تہ مل جاتی ہے تو وہ اپنے آپ کو ساری دنیا کا فاتح سمجھتا ہے۔ اس کا یہ احساس مر چکا ہوتا ہے کہ یہ تہ اخلاقی پستیوں کی انتہا ہے۔ جی میں آئی کہ احمد علی سے کہوں کہ مجھے یہیں چھوڑ کر وہ چلا جائے، لیکن احمد علی یہ کہہ کر چل پڑا تھا، آؤ خانو۔ ہم چلے تو 3 بوڑھے اور 4 جوان آدمی ہمارے ساتھ چل پڑے۔ میں نے گھوم کر دیکھا، قبیلے کے لوگ ہمارے پیچھے چلے آ رہے تھے۔ میری نظریں اس لڑکی کو ڈھونڈ رہی تھیں جسے ہم لائے تھے۔ وہ مجھے نظر آ گئی، سب سے الگ تھلگ ذرا بلند جگہ پر کھڑی تھی۔ میں نے ہاتھ ہلایا تو اس نے دونوں ہاتھ میری طرف کیے، پھر اپنے ہاتھ اپنے ہونٹوں پر رکھ کر اپنے منہ پر پھیر لیے۔ ذرا آگے جا کر بوڑھوں نے ہمیں رخصت کیا اور وہیں رک گئے۔ برچھیوں اور تیر کمانوں سے مسلح 4 آدمی ہمارے ساتھ رہے۔ یہ 4 آدمی جنگل کے کیڑے تھے، 2 ہمارے آگے اور 2 پیچھے تھے۔ وہ جنگل کو چیرتے جا رہے تھے۔ ہم دریا سے ان کے ٹھکانے تک 14-15 میل فاصلہ طے کر کے آئے تھے۔ انہوں نے ہمیں کسی اور راستے سے بہت جلدی دریا تک پہنچا دیا۔ فاصلہ 5-6 میل ہوگا۔ دریا کا یہ کنارہ بالکل غیر آباد تھا۔ بادبانی کشتیاں تیرتی پھر رہی تھیں۔ احمد علی نے قریب والی کشتی کو اشارہ کیا تو کشتی ادھر آ گئی۔ احمد علی نے اپنے 4 محافظوں سے پوچھا کہ کہاں تک جانا ہے۔ انہوں نے آپس میں صلاح مشورہ کر کے کوئی جگہ بتائی۔ احمد علی نے کشتی والے کو وہ جگہ بتائی تو اس نے اجرت بتائی۔ احمد علی نے سودا کر کے پیسے کم کروا لیے اور ہم سب اس میں سوار ہو گئے۔ کشتی کے بادبان ہوا کے رخ کے مطابق ہو گئے اور کشتی چل پڑی۔ اب ہمارے پاس پیسے تھے جو ہم نے لانچ سے لیے تھے۔ 4.5 میل دور جا کر کشتی کنارے سے لگی۔ ہم نے کشتی والے سے کہہ دیا تھا کہ کشتی کو کسی ویران جگہ روکے، کسی پتن پر نہ جائے۔ وہ جگہ جہاں ہم پیسے دے کر کشتی سے اترے بالکل ویران تھی، جگہ جگہ پانی کھڑا تھا اور دلدل بھی تھی، اور وہاں چوڑے پتوں والے پودے اتنے گھنے تھے کہ ان میں سے گزرنا خطرناک تھا، لیکن ہمیں انہی میں سے گزرنا تھا۔ ہم اس میں سے گزرے، کیچڑ تھا اور کہیں کہیں گھٹنوں تک پانی تھا۔ ہم اس جگہ سے گزر گئے، آگے پھر درختوں اور جھاڑیوں کا جنگل آ گیا۔ ہم چلتے گئے، تقریباً 5 میل چلے ہوں گے کہ ہمارے محافظ رک گئے۔ انہوں نے احمد علی سے کہا کہ انہیں یہاں تک ہی آنا تھا۔ وہ سامنے اونچی ٹیکری دکھائی دے رہی ہے، ایک جنگلی محافظ نے کہا۔ اس کے دائیں طرف اور پیچھے ایسی ہی ایک اور ٹیکری ہے، ان دونوں کے درمیان میں راستہ ہے، وہاں سے گزر کر پچھلی ٹیکری کے پیچھے چلے جانا اور اس کے ساتھ آگے جاؤ گے تو ایسی ہی ایک اور ٹیکری آئے گی، اس کے بائیں طرف ہو جانا۔ آگے میدان ہے، تمہیں شاید کچھ لوگ نظر آئیں گے، وہ آسام کو جا رہے ہوں گے یا آ رہے ہوں گے۔ ہمارے آدمی کبھی کبھی آسام جایا کرتے ہیں، وہ اسی راستے سے آتے جاتے ہیں۔ ادھر سے ایسا مال بھی آتا اور جاتا ہے جسے پولیس پکڑتی ہے،
चोर और डाकू भी इसी रास्ते भागते और बर्मा चले जाते हैं। तुम चले जाओ, तुम चोर और डाकू नहीं हो, तुम्हें कोई नहीं पकड़ेगा। वो चारों चले गए और हम इस परेशानी में मुब्तला हो गए कि इधर से अगर गैर कानूनी सामान और मुजरिम गुजरते हैं तो यहाँ पुलिस का खतरा हो सकता है। जरूरी नहीं कि पुलिस हमारे ताक़ुब में आएगी, वो किसी और मुजरिम के ताक़ुब में या वैसे ही गश्त पर आ सकती थी। हमें खतरा मोल लेना ही था। खतरे की सूरत में छुपने के लिए जमीन बड़ी अच्छी थी। सरकंडे भी थे, झाड़ियां भी थीं और दरख्त बहुत थे। खड नाले भी थे। हम चल पड़े। खतरा आया तो ऐसा अचानक और इतनी जल्दी आया कि हमें संभलने का मौका ही ना मिल सका। हम एक वसी नशेब में जा रहे थे, इर्द गिर्द कुछ नजर नहीं आता था। हमारे करीब से दो तीन आदमी दौड़ते गुजर गए। हम उन्हें देख ना सके कि वो कौन थे। दूर से ललकार सुनाई दी, रुक जाओ वरना गोली आती है। जरा ही देर के बाद एक गोली फायर हुई। ये स्मगलर होंगे। हम नीचे थे, वहीं रुक गए। मैंने अहमद अली से कहा कि ऊपर चलें, पुलिस नीचे जरूर आएगी क्योंकि छुपने के लिए यह जगह अच्छी है। पुलिस इस जगह पर शक करेगी। हमने 2-4 मिनट इंतजार किया और आहिस्ता आहिस्ता नशेब से बाहर आने लगे। घास और झाड़ियां इतनी घनी थीं कि छुपकर इधर उधर देखा जा सकता था। ऊपर आकर हम पेट के बल लेट गए और सर उठा उठाकर हर तरफ देखने लगे। दो पुलिस कांस्टेबल हमारी तरफ दौड़ते आ रहे थे। मालूम नहीं था कि उन्होंने हमें देख लिया था या वैसे ही आ रहे थे। हम सिरक कर आगे हो गए। घनी झाड़ियों ने हमें छुपा लिया। कांस्टेबल वहीं आकर रुक गए। एक कांस्टेबल ने दूसरे से कहा, यहां नहीं रुके, आगे निकल गए हैं। वो क्या पड़ा है? दूसरे ने कहा, कुछ फेंक गए हैं। दोनों चले गए लेकिन दूर ना गए। एक ने कहा, ये अफीम है, यहीं फेंक गए हैं। हमें घोड़े के टाप सुनाई दिए। आवाज से पता चलता था कि घोड़ा इधर ही आ रहा है। हम रींग कर और आगे हो गए। हमें वहां कोई नहीं देख सकता था। घोड़ा वहीं आकर रुक गया जहां कांस्टेबल रुके थे। दौड़ते कदमों की आवाज सुनाई दी। इंस्पेक्टर साहब, इस बैग में अफीम है, कांस्टेबल ने कहा। अपने पास रखो। ये नई आवाज थी जो इंस्पेक्टर की थी। और तुम दोनों वहां ऊपर चले जाओ, वहां से कुछ नजर आ जाएगा। ये बैग हेड कांस्टेबल को दे दो। उस आवाज ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। अहमद अली ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें हैरत से उबल आई थीं। ये आवाज इंस्पेक्टर मंसूर की लगती है, मैंने अहमद अली के कान में कहा। उसने तायद में सर हिलाया। अहमद अली के चेहरे पर घबराहट और परेशानी आ गई। ठहर जाओ, इंस्पेक्टर ने कहा। बैग मुझे दे दो, हेड कांस्टेबल इधर ही आ रहा है। एक आध मिनट के बाद जो आवाज आई वो हेड कांस्टेबल की ही हो सकती थी। वो इंस्पेक्टर मंसूर को रिपोर्ट दे रहा था कि उसने कांस्टेबलों को किस तरह फैला दिया है। वो कहता था कि उसे पूरी उम्मीद है कि वो पकड़े जाएंगे। उसने बताया कि वो किस तरह घेरा डाल रहा है। हमें भेजा किसके लिए गया था और हम दौड़ किसके पीछे रहे हैं? इंस्पेक्टर ने कहा। मैंने तो आपको रोका था, हेड कांस्टेबल ने कहा। हम स्मगलरों को पकड़ने नहीं आए थे। मैंने उनमें से दो को पहचान लिया था, इंस्पेक्टर ने कहा। मैं जब शमशेर नगर के थाने का इंचार्ज हुआ करता था उस वक्त उनसे वास्ता पड़ा था। पेशावर स्मगलर हैं। मोहम्मद खान और अहमद अली के पीछे तो शक में आया था। मैंने सोचा कि चलो एक स्मगलर को ही पकड़ लेते हैं। मुझे इतनी तैश आई कि मैंने अहमद अली के कान में कहा, मैं पीछे मुड़ता हूं और इस शख्स को गोली मार देता हूं। हमने इसकी जान शेर से बचाई थी, इसे गोली नहीं मारी थी। उसका रिवॉल्वर उसे वापस दे दिया था और यह गद्दार हमारे पीछे आ गया। फंस जाओगे, अहमद अली ने कहा। पुलिस की नफरी ज्यादा है। मैं अपना खून पी कर रह गया। इंस्पेक्टर मंसूर ने कहा, यह बैग ले जाओ और एक कांस्टेबल को मेरे पास भेज दो। मैंने हेड कांस्टेबल के जाने की आहट सुनी। चंद सेकंड के बाद इंस्पेक्टर ने हेड कांस्टेबल को आवाज दी और कहा, कांस्टेबल को मेरे पास ना भेजना, सब आगे चले जाओ। इधर कोई ना आए। नदी तक पहुंच जाओ, आगे से रोको।